अस्सलाम वालेकुम। नज़रबान बलूचिस्तान के प्रोग्राम बातों बातों में मैं हूं बुशरा कमर। नाजरीन, आज 6 सितंबर है और 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान में बतौर एक कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। 1965 में ऐसा क्या हुआ कि भारत को मुंह की खानी पड़ी, आज इस हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि भारत कभी भी अपनी हठधर्मी से पीछे नहीं हटा और ना ही उसने किसी भी मुल्क में अपनी जारियत कंट्रोल की। 1965 में भी कुछ ऐसा ही 6 सितंबर को हुआ कि जब उसने रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान पर हमला करने का सोचा। और जब जैसे ही उसने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसे ये नहीं पता था कि पाकिस्तान छोटा मुल्क तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ मौजूद जो अवाम है वो कितनी मुत्तहिद है और यहाँ की जो फ़ौज है वो कितनी मुनज़्ज़म है और किस तरह से उसका मुकाबला कर सकती है। और आखिर बिलाखिर वही हुआ जो होना था कि भारत को अपना मुंह तोड़ना पड़ा, मतलब मुंह तोड़ जवाब उसे मिल गया। ये जंग कैसे शुरू हुई, इसके बुनियादी असबाब क्या थे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर नज़रबान बलूचिस्तान डॉक्टर अतहर अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, 1965 में ये जंग किस तरह से शुरू हुई और इसके बुनियादी असबाब के हवाले से हमारे नाजरीन को बताइए कि क्या थे। बात का आगाज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से किया और इसमें बुनियादी तौर पे हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आज के दौर का जो नौजवान है और आज के दौर के वो लोग जिन्होंने 1965 नहीं देखा, यकीनन हमने भी नहीं देखा, मगर हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताया कि 1965 हमारी रगों में खून बन के दौड़ता है और वो खून की वजह जो है वो हमारे शहीदों का वो लहू है जो हमें गरमाता है और हमें इस बात की याद दिलाता है कि ये दिन तजदीद अहद वफ़ा का दिन है। तो वो तजदीद अहद वफ़ा का दिन और जो इंडिया की हठ धर्मी है उसकी बुनियादी वजह है वो कश्मीर, मसला कश्मीर। तो मसला कश्मीर को लेकर जो है वो इंडिया के जहन में बहुत सारी खुराफात पाकिस्तान बनने के बाद से रहीं। 1952, फिर 1965, फिर 1971 और बहुत सारे इस तरह के मार्के हुए और रिसेंटली अभी जो कश्मीर में मंथ ऑफ मई में 2025 में जो इसने अपनी एक नाकाम कोशिश की और उसके बदले में उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी। वो समझ रहा था शायद कोई इंडियन फिल्म है, मैं हाँ, शूटिंग कर रहा हूँ और मेरे लोग ख्याल से मुतासिर हो जाएंगे। वो उनके जहन में अभी तक यही है कि वो अपनी फ़िल्मों में अपने हीरोज़ को वो इस तरह से पेश करते हैं कि वो पाकिस्तान उन्होंने फ़तह कर लिया, लेकिन उनके रियल हीरो जो हैं वो ज़ीरो हैं। वो ज़ीरो भी हैं डेफिनेटली। वो सब चीज़ें जो हैं फैब्रिकेटेड हैं, ठीक है। तो ये इंटरनेशनली जो ये सारी चीज़ें हैं ये प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है कि आप झूठ को इस कदर दिखाएं कि वो सच लगने लगने। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सब्जेक्ट है और बुनियादी तौर पे 1965 और जो हमारी ये समझें दिफा की लाइन है, ठीक है। तो उस दिन हमारी पाक अफवाज ने और वहाँ जो मुत्तहिद अवाम जिस बॉर्डर से वो एंटर हुए हैं और जिस तरह से अवाम ने अपनी फ़ौज का साथ दिया, ये एक बात कोई आम बात नहीं है, ये एक कैफियत है और उस कैफियत को आप ना लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, ठीक है ना आप उसको किसी तहरीर में बयान कर सकते हैं कि वो कैसे लोग थे, वो किस तरह के लोग थे, क्या उनका ज़हनी उनकी नशोनुमा, उनको यकीन कामिल किस कदर था कि ये जो मुल्क है ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर बना, तो उसकी हिफाजत का ज़िम्मा तो फिर उसका भी है और वो जिससे चाहे काम ले ले। तो वो उस दौर के लोगों से अल्लाह ने काम लिया और आज हम आप सब महफूज हाथों में बैठे हैं। यौम दिफा की असल अहमियत के हवाले से कुछ बताइएगा और पैगाम आपके नज़दीक के पैगाम कैसा है? देखें, मेरे नज़दीक तो ये बहुत अहम पैगाम है क्योंकि जो 1965 के जो शहादा हैं उनमें जो सफ़े अव्वल में हैं मेजर अज़ीज़ भट्टी शहीद, 2017 में मुझे उनकी कब्र पे जाने का इत्तेफाक हुआ और मैं उनके घर भी गया जहाँ वो पले बड़े थे और मैं बहुत देर तक उनकी लहद के साथ बैठा भी रहा। और कमाल बात तो ये है कि जब मैं
اس جگہ گیا جہاں میجر صاحب شہید ہوئے تھے، بی آر بی نہر میں گیا، اور بی آر بی نہر سے آگے جو جگہ ہے وہ برکی روڈ کہلاتا ہے بیسیکلی. وہ برکی روڈ ہے. برکی روڈ. برکی روڈ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے لاہور کے اندر سے، اور وہ برکی روڈ جو ہے بارڈر تک، اور اس بارڈر کے ساتھ لگتا ہے گاؤں ہے، اس کا نام ہے پٹانا گاؤں ہے. تو پٹانا وہ امرتسر کے ساتھ ہی لگتا ہے، مختصر. تو وہاں کے وہ لوگ تھے جو وہاں بیفور پارٹیشن رہ رہے تھے اور آفٹر پارٹیشن ڈیوائڈ ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ کر دیا، اور وہ سرپرائز ہو گئے. یعنی کہ وہ ایک غیبی مدد تھی. بالکل. کیونکہ یہ ملک ہی اللہ اور اس کے رسول کے نام، جب نام پہ ہو تو پھر مدد کیسے؟ دیکھیں نا آپ، اللہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو نصرت دی ہے. 313 پہ بھی دی. 313 بدر کی جو جنگ ہے، جو 313 جو ہے اصحاب تھے آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو آپ یہ دیکھیں کہ آج کا دن جو ہے، آج 12 ربیع الاول بھی ہے، بڑا مبارک دن، مبارک ترین دن. اور آپ سنکرونائزیشن دیکھیں، اور آج یوم دفاع بھی ہے. تو میں تو اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مہر ہے کہ یہ یوم دفاع پہ آج ربیع الاول آنا، تصدیق، یہ اس بات کی تصدیق ہے، یہ مہر لگ گئی کہ یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا ہے. آج کے دن ربیع الاول کا آنا، 12 ربیع الاول کا آنا، اور ہمیں اس شان و شوکت سے یوم دفاع کو منانا، یہ ہماری نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، موجودہ نسلوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اس دن ہم متحد ہو جائیں. جس طرح سے اس وقت کے لوگ متحد ہوئے اور اپنی افواج کے ساتھ ملک و قوم کا دفاع کیا، تو جو لوگ ہمارے درمیان انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ہمیں منتشر کرنا چاہتے ہیں، جو ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے واضح پیغام ہے کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ جو بھی کر لیں، پاکستانی قوم ہر حال میں متحد ہے، اور آپ کے جتنے بھی ناپاک عزائم تو متحد ہو جائیں. اس طرح سے لیں کہ ایک گھر میں ہم فیملی ہیں بہت ہیں، لیکن جب کوئی باہر سے حملہ آور ہوتا ہے تو متحد ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کو یہ بتا دیتے ہیں ہم ایک فیملی کی طرح ہیں. کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی، کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی. سر آپ نے بتایا کہ میجر عزیز شہید بھٹی جو ہیں، ان کے حوالے سے آپ نے بتایا آپ ان کے مزار پہ بھی گئے، ان کے گھر پہ بھی گئے، لیکن آپ نے اس مقام کے حوالے سے نہیں بتایا جہاں وہ شہید ہوئے تھے. اس مقام پہ آپ گئے تو کیا کیفیت تھی؟ جی بڑا، میرے ایک دوست ہیں، ہم لاہور گئے تو میں نے ان سے گزارش کی. وہ جو بیسیکلی بارڈر کے ساتھ گاؤں ہے، پٹانا گاؤں، وہ اس کے رہائشی تھے. تو وہ 0 لائن کہلاتی ہے. سردیوں کے دن تھے، میں نے خواہش ظاہر کی یار مجھے آپ وہاں لے جائیں. تو بی آر بی وہ نہر لے گئے. پھر وہ گاڑی انہوں نے وہاں ڈرائیو کر کے ایگزیکٹ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے جس جگہ. تو میں وہاں رکا، وہاں رک کے میں نے فاتحہ پڑھی، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد جو کیفیت تھی کہ دل چاہا کہ وہ مقام ایسا ہے جو دیکھیں جس جگہ کوئی آپ کا سپوت شہید ہو نا، تو بیسیکلی وہ جگہ جو ہے نا وہ ایک بہت معتبر، وہ زمین معتبر ہو گئی اس شہید کے خون کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ لکھتے لکھاتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم نے آپ کی شاعری بھی سنی، بڑی اچھی شاعری بھی کرتے ہیں. تو اس جنگ میں گلوکاروں نے اور شعراء نے کیا کردار ادا کیا، اور گلوکاروں اور شعراء کی جو شاعری تھی اس نے لوگوں کے کتنے حوصلے بڑھائے، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ اتنا خون گرمایا؟ دیکھیں 1965 کی جنگ میں کیا ذکر ہو، اور آپ ریڈیو پاکستان کا ذکر نہ کریں تو یہ ایک زیادتی ہے. ریڈیو پاکستان کا بڑا کردار ہے. اور ریڈیو پاکستان پہ جب مسعود رانا، شوکت علی نے ملی نغمہ گایا کہ جاگ اٹھائے سارا وطن، ساتھیوں مجھوں مجاہدوں، تو وہ جو نغمے تھے انہوں نے جو لہو گرمایا، اور وہ تو جذبہ ایمانی ان کا بڑا کردار ہے. ان کا کردار ہے. آپ دیکھیں کہ میڈم نور جہاں، ان کی تو کیا بات، میرے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں لوگ کہ جو کہ وہ ریڈیو پہ سنتے تھے وہ نغمے. مطلب جو بارڈر پہ نہیں جا سکا وہ
سائٹ پر رہ کر اس نے وہاں بھی اپنا کردار ڈیفینیٹلی ہے. لیکن معاشرے کے سارے لوگ قوم کیا ہوتی ہے؟ قوم اجتماع نا، اجتماع نے مل کے جو ہے ایک مقابلہ کیا. ایسا ہی ہے. تو وہ اجتماعی قوت تھی. جو غیبی طاقت بنتی ہے بیسیکلی وہ لوگوں کے اجماع سے ہوتی ہے. بالکل. اور اگر لوگوں کے اجماع میں جذبہ ایمانی ہوں تو وہ خدا کی طرف سے غیب سے مدد آ جاتی ہے. تو وہ چیز بالکل دیکھنے کو ملی 1965 میں. اور اس کا اثر آپ دیکھیں کہ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے جو اثرات ہیں وہ ہمارے دلوں پہ اس طرح مرتب ہوئے ہیں اور اس طرح سے گہرے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج بھی ہم ان کی یاد میں ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور ان کے درجات کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور وہ ان کا اس ملک و قوم پر ایک بہت بڑا احسان ہے. تو سر اس جنگ میں یہ تو ہماری تینوں افواج ہیں، عوام کا کردار آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ آپ نے بتایا کہ وہ شانہ بشانہ تو کھڑی تھیں، لیکن کس طرح سے ان کے ایک جذبے کو آپ نے اوور آل جو ہے وہ پایا کہ لیکن جب میں وہاں کے لوگوں سے ملا اور میں نے ان سے گفتگو کی 1965 کے حوالے سے پٹانہ گاؤں گیا اور مختلف کچھ لوگ ملے اس دور کے کچھ لوگ مجھے ملے. اس دور کے کچھ لوگ حیات تھے. میں نے کچھ بزرگ ایسے بھی تھے جو 90+ تھے. میں ان کے پاس بیٹھا اور ظاہر سی بات ہے ہر جگہ کی اپنی زبان ہوتی ہے، ان کی ریجنل لینگویج ہوتی ہے. تو وہ اپنی سادگی میں، اپنی محبت میں بڑا انہوں نے میرا استقبال کیا. بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک جگہ انہوں نے بٹھایا، ناشتہ بھی مجھے کرایا اور بتایا کہ بیٹا وہ جو چیز تھی ہمیں اس چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی کہ ہم کیا کھو رہے ہیں، کیونکہ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی زندگی ہے نا، کیونکہ اس کے بعد تو اگلا جہان ہے. وہ یہ دیکھ رہے تھے ہم کیا پا رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے تھے ہم کیا پا رہے ہیں. جنہوں نے ہمارے ملک کا دفاع کیا 1965 میں 17 دن یہ جنگ جاری رہی اور بالآخر جو ہے وہ انڈیا کو منہ کی کھانی پڑی. جو منہ زور انڈیا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی اور بری طرح ناکامی ہوئی اور معاملہ جو ہے اختتام پذیر ہوا 17 دن کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی ملک جو ہے وہ جنگ خود سے نہیں چاہتا، مگر جنگ اگر مسلط کر دی جائے تو بھی جنگ کا دفاع اور پھر جنگ اپنے ملک کے دفاع کے لیے اٹیک کرنا لازم ہو جاتا ہے. تو 1965 میں بھی ایسا ہی ہوا. اچھا سر، 6 ستمبر کے حوالے سے آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا سبق کیا تھا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں آج کے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ آپ اس ملک کے وجود کی اہمیت کو سمجھیں کہ یہ ملک کس وجہ سے وجود میں آیا اور خدا نے کس طرح سے آپ کو نصرت عطا کی اس ملک کے وجود کے لیے، اور پھر آپ کو جو فوج اور جو لوگ عطا کیے جنہوں نے اس ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ دیا. ہم ان کے لہو کو سمجھیں، ان کے لہو کے نذرانوں کو سمجھیں اور اپنے ملک و قوم کے لیے خلوص دل سے، محبت سے اور جذبہ ایمانی سے کام کریں. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے بڑا مزہ آیا سن کے آپ کی باتوں کو. مجھے اس وقت تو میں وہاں موجود نہیں تھی، لیکن آپ کی باتیں سن کر کچھ ایسا احساس ہوا کہ شاید اس لمحے میں میں بھی موجود تھی. بڑی ایسی کارآمد باتیں آپ نے بتائیں اور بہت سارے ایسی چیزیں آپ نے ان کے اوپر سے کہیں کہ پردہ اٹھایا کہ جن کے بارے میں شاید ہمارے لوگوں کو اب تک معلوم نہیں تھا. تو میرے خیال میں اگر ہم سب متحد ہو کر چلیں تو کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں الگ کر سکے یا ہمیں توڑ سکے. تو اس وقت میرے خیال میں ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ ہمیں متحد ہو کر چلنا ہے. تو ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے کچھ عظیم خیالات ہم سے شیئر کیے اور بتایا کہ جب 1965 کی جنگ ہوئی تو کس طرح سے جہاں ہماری افواج جو ہے وہ دشمنوں کو منہ توڑ جواب دے رہی تھی تو عوام نے کتنا بھرپور ساتھ دیا. تو وقت اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی آج متحد ہوں اور اپنے ملک اور قوم کی سلامتی کے لیے ڈٹ کر کھڑے رہیں. ایک نئے پروگرام کے ساتھ ہم پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.